अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा रुबीना कौसर, इकनॉमिक लेक्चरर, GDC बोधन। आज आपके सामने जो टॉपिक लाई हूँ वो है ज़मीनी इस्लाहात, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये जो टॉपिक है वो BA फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। आइए इस टॉपिक से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि देही इलाक़ों में ज़मीन एक बाकायदा असासा मानी जाती है और देही इलाक़ों में ज़मीन से इंसान का जो रिश्ता होता है वही ज़राई ढांचे का फ़ैसला करता है। यानी ज़मीनी इस्लाहात यानी कि लैंड रिफॉर्म्स कुछ नहीं है, बल्कि मिल्कियत ज़मीन में होने वाली जो अदम मसावत है उसको कम करके ज़मीन और इंसान के दरमियान जो क़ायम रिश्ता है उस क़ायम रिश्ते को दुरुस्त करने की गर्ज से क्या है शुरू किया गया प्रोग्राम ही ज़मीनी इस्लाहात या लैंड रिफॉर्म्स कहलाता है, जो नाक़िस ज़रई पैदावार की बदौलत समाजी और माशी तरक्की में हायल रुकावटों को दूर करता है। जैसा कि हमने देखा कि आज़ादी हासिल करने के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने इस बात की तरफ अपनी तवज्जो ज़ाहिर की कि हिंदुस्तान में ज़मीनी इस्लाहात का अमल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटे और जो हाशिए किसान होते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो छोटे और हाशिए किसानों के यानी कि जो मफाद है उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र ज़मीन की तक़सीम नौ में ज़मीनी इस्लाहात जो होते हैं वो बहुत ही ममदो माउन साबित होते हैं, जो ज़मीन को फ़रोग़ देने, ज़राअत को फ़रोग़ देने की खातिर माशी और गैर माशी जो तब्दीलियाँ होती हैं इसके ज़रिए से क्या है लाई जा सकती है। आज़ादी के बाद हुकूमत हिंद ने मसावत और समाजी इंसाफ के ज़रिए देही मईशत की तंज़ीम नौ की खातिर ज़मीनी इस्लाहात का अमल क्या है शुरू किया है। आइए अब हम इसके मक़ासद के ऊपर क्या है नज़र डालते हैं। मनसूबाबंदी कमीशन ने 1951 में ज़मीनी इस्लाहात के जो मक़ासद थे उन मक़ासद को क्या है पेश किया है। पहला मकसद है माजी का जो विरसा है उस विरसे में चलते आ रहे जितना भी यानी कि जो ज़रई ढांचा है उस ज़रई ढांचे में जो कुछ भी क्या है रुकावटें पेश आ रही थी तो उन मौजूदा रुकावटों को क्या है दूर करना इसका सबसे अहम मकसद रहा है। दूसरा, तमाम किस्म के जो कुछ भी इस्तेहसाल हुए हैं उसका सदबाब करना क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर भी तवज्जो डाली गई। ज़मीनी इस्लाहात का तीसरा अहम मकसद ज़रई निज़ाम में समाजी इंसाफ का क़याम क्या है अमल में लाना है, ताकि ज़रई निज़ाम बेहतर से बेहतर बन सके और तमाम समाज को क्या है इंसाफ मुहैया हो सके। साथ ही साथ ज़मीन जोतने वाले को तहफ़्फ़ुज़ क्या है फ़राहम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन और इंसान का ताल्लुक़ क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या है अहमियत का हामिल होता है। तो ज़मीन जोतने वाले को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम होना क्या है ज़रूरी है, इस मकसद पर भी क्या है नज़र डाली गई। साथ ही साथ देही आवाम के तमाम तबक़ात को मसावी रुतबा और मौक़ों की ज़मानत देना भी क्या है इसका मकसद बतलाया गया। वसी मानों में अगर हम देखें तो ज़मीनी इस्लाहात में कुछ अहम उमूर को क्या है शामिल किया गया है, जैसे कि हुकूमत और किसानों के दरमियान सालिसीन का ख़ात्मा होना ज़रूरी है। यानी कि ये जो मिडिल पर्सन होता है ये सालिस जो कहलाता है दरमियानी फ़र्द, इसका ख़ात्मा होना क्या है ज़रूरी है, जो किसानों को क्या है उनका अपना मफाद हासिल होने से रोक रहा था। साथ ही साथ लगानदारी इस्लाहात का भी होना ज़रूरी है, जिसमें लगान को बाकायदा बनाना, लगानदारों की मियाद की ज़मानत के बारे में सोचा गया। साथ ही साथ लगानदारों को मिल्कियत अता करना, ऐसे अहम क्या है उमूर की क्या है निशानदेही की गई। साथ ही साथ मकबूज़े अराज़ी की हदबंदी के बारे में भी क्या है सोचा गया कि वहाँ पर मकबूज़े अराज़ी की क्या है हदबंदी किस तरीक़े से क्या है की जाए। साथ ही साथ इस मकसद को भी नज़र में रखा गया कि इंतशार अराज़ी और ज़रई खेतों की मज़ीद जो तक़सीम है इसको रोक कर ज़राअत की क्या है तंज़ीम नौ करना है, यानी कि इस्तेमाल अराज़ी के ऊपर क्या है अमल करना है। साथ ही साथ इमदाद बाहमी काश्तकारी की हौसला अफजाई करना है, ताकि ज़रई पैदावार की सतह में क्या है इजाफ़ा किया जा सके। साथ ही साथ
اس مقصد کو بھی مد نظر رکھا گیا کہ جو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ انکریز ان دا ایگریکلچر پروڈکشن، زرعی پیداوار کو کیا ہے بڑھانے کے اوپر کیا ہے توجہ دی گئی ہے. ٹو بریک اپ دا امبیلنس کنسنٹریشن آف لینڈڈ ویلتھ ان فیو ہینڈس، یعنی کہ زمینی ملکیت جو چند ہاتھوں کے درمیان میں کیا ہے محدود ہو کر رہ گئی تھی، اسے کیا ہے توڑنا ہے. یعنی کہ ایسی عدم مساوات کو توڑنا ہے، ایسے زمینات کو کیا ہے ان عوام سے، یعنی کہ جو چند مٹھی بھر عوام کے ہاتھوں میں قید ہو کر رہ گئی تھی، وہاں سے کیا ہے اسے نکالنا ہے اور عام آدمی میں کیا ہے یا عام کسانوں میں اس کی تقسیم عمل میں لانا ہے. ساتھ ہی ساتھ ٹو اپلفٹ دا پیزنٹ کلاس، یعنی کہ ایسی جماعت جو یعنی کہ کسانوں کی طبقے کی جو جماعت تھی، ان کو کیا ہے یعنی کہ عروج پر لانا ہے، ان کی بہتری کے بارے میں سوچنا ہے. پروٹیکٹ دیئر رائٹس اینڈ ریڈیوس انکم ڈسپیرٹیز، ان کی کیا یہاں پر جو یعنی کہ ان کے رائٹس، ان کے حقوق میں اضافہ کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ کیا کرنا ہے ان کے حقوق کے تحفظ کرنا ہے، اور جو یعنی کہ آمدنی کی جو عدم مساوات وہاں پر پائی گئی تھی، اس کو کم کرنے کے اوپر بھی کیا ہے توجہ دی گئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے ریڈیوس ان امپلائمنٹ، یعنی کہ بے روزگاری کا کیا ہے خاتمہ کرنا ہے اور اس کو کم سے کم تر کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ انشور اینڈ افیکٹیو اینڈ پروگریسیو ریلیشن شپ بٹوین دا اونر اینڈ دا ٹیننٹ، یعنی کہ جو زمین کا جو مالک ہے اور جو زمین پر کام کرنے والے جو یعنی کہ افراد پائے گئے ہیں، ان کے درمیان کیا ہے ایک بہتر کیا ہے تعلقات کو قائم کرنا، تاکہ ایسی ترقیاتی تعلقات کے ذریعے سے وہ دونوں کیا ہے زمینات کے ذریعے سے بھرپور کیا ہے مستفید ہو سکیں. آئیے اب ہم لینڈ ٹینیور سسٹم کے بارے میں یعنی کہ حقوقی اراضی نظام کے بارے میں کیا ہے معلومات حاصل کرتے ہیں. ہمارے ملک میں 3 بڑے حقوق اراضی نظام کیا ہے پائے گئے ہیں، جیسے کہ زمینداری نظام، دوسرا ہے محلواری نظام اور تیسرا ہے ریت واری نظام. لارڈ کارنوالیس نے 1793 میں بنگال میں زمینداری نظام کی کیا ہے شروعات کی تھی. اس نظام میں زمین چند زمینداروں کے قبضے میں ہوا کرتی تھی. برطانوی حکومت کی جانب سے جو مقرر کردہ لگان تھا، اسے وصول کر کے بھیجنا ان کی ذمہ داری تھی. یہ لوگ زمین کے حقیقی کاشتکاروں سے لگان کے طور پر کیا ہے بڑی بڑی رقومات وصول کرتے تھے. محلواری نظام جو پایا گیا ہے وہ ولیم بینٹنگ نے آگرہ اور اودھ میں کیا ہے شروع کیا تھا. اس نظام میں ایک گاؤں کی زمین مشترکہ طور پر پورے گاؤں والوں کی ہوتی تھی. گاؤں کا ایک بڑا آدمی جو ان کے کسانوں سے کیا ہے مالگزاری وصول کر کے حکومت کو اسے ادا کرتا تھا، اور اسے کیا ہے برائے نام کیا ہے کمیشن ملتا تھا. جبکہ ریت واری نظام 1792 میں ریاست مدراس میں کیا ہے شروع کیا گیا تھا. اس نظام میں کسان جو پایا گیا ہے وہ مالگزاری راست طور پر کیا ہے حکومت کو ادا کرتا تھا. تاہم ان تمام نظام کے اپنے ذاتی نقائص تھے اور درمیانی آدمی کسانوں کا استحصال کرتے تھے. آئیے زمینی اصلاحات پر کیا ہے عمل آوری کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. آزادی کے فوری بعد زمینی اصلاحات پر عمل آوری کے لیے کیا ہے زور دیا گیا اور مختلف قسم کے مقاصد پر کیا ہے عمل کیا گیا ہے، جیسے کہ ثالثین کی برخاستگی. ایک وقت جتنے بھی زمینداری، محلواری اور ریت واری نظام کی موجودگی میں جو کئی مسائل کیا ہے پیدا ہوئے تھے. اولاً زمینداری محلواری نظام جو غیر حاضر جو زمینداری میں کیا ہے تبدیل ہو گیا تھا، ان دنوں نظام کا 1948 میں کیا ہے خاتمہ ہو گیا. کسان اور حکومت کے درمیان موجودہ ثالثین کو برخاست کرنے کے لیے تمام ریاستوں میں قانون سازی کیا ہے کی گئی، اور ہندوستان میں تقریباً 3 لاکھ لگانداروں اور بٹائی کسانوں کو 62 لاکھ ہیکٹر کاشتکاری رقبے پر مالکانہ حقوق کیا ہے ادا کیے گئے اور معاوضہ ادا کر کے زمینداری نظام کا خاتمہ کر دیا گیا. دوسرا، لگانداری اصلاحات کیا ہے عمل میں لانا. زمینی اصلاحات کے نفاذ سے پہلے لگانداروں کی 3 قسمیں کیا ہے پائی جاتی تھی. مستقل لگاندار، دوسرا عارضی لگاندار اور تیسرا ذیلی لگاندار. لگان کی وصولی کے معاملے میں عارضی اور ذیلی لگانداروں کا بری طرح کیا ہے استحصال کیا جاتا تھا. اس وقت کے اعداد و شمار کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں تو کل دیہی گھرانوں میں 23% کیا ہے لگاندار تھے اور 35 تا 40% کل کاشتکاری رقبہ یعنی کہ چھپے ہوئے لگانداروں کے تحت ہوا کرتا تھا. اور لگان کو باقاعدہ بنانے،
اور میعاد کا تحفظ اور لگانداروں کو مالکانہ حقوق ادا کرنے کی غرض سے لگانداری اصلاحات کو نافذ کیا گیا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں زراعت کی تنظیم نو۔ بے زمین جو غریب کسان تھے ان کسانوں میں زمین تقسیم کر کے مقبوضہ اراضی کا معقول استعمال کرنا اس کا سب سے اہم مقصد رہا ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کیا ہے عمل میں لائے گئے، جیسے مقبوضہ اراضی کی حد بندی کرنا، دوسرا فاضل جو زمینات ہے ان زمینات کو حاصل کر کے اسے بے زمین جو غریب کسان پائے گئے تھے ان کے درمیان میں کیا ہے اسے تقسیم کرنا، ساتھ ہی ساتھ زمین ہر قبائلیوں کے مفادات کا کیا ہے تحفظ کرنا، یعنی کہ زمین جو قبائلیوں کی تھی ان ہر قبائلیوں کی کیا ہے مفادات کا تحفظ کرنا اس زمینی اصلاحات کا اہم مقصد رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اشتمال اراضی کرنا ہے اور سرکاری زمینات پر جنگلات اگا کر دیہی غربا کے لیے جلانے کی لکڑی فراہم کرنا اس کا اہم مقصد رہا ہے۔ اور بے زمین جو خواتین ہیں ان کے درمیان میں بھی زمینات کو تقسیم کر کے انہیں با اختیار بنانا اس کا اہم مقصد رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ رہائشی جو مکانات بنانے کی غرض سے غریب دیہاتیوں کو مکانات کے لیے جگہ بھی کیا ہے فراہم کرنے کے بارے میں بھی سوچا گیا، اور دیہی غریبوں کے رہائشی مکانات کے حقوق کا تحفظ کرنا بھی اس کا اہم مقصد رہا ہے۔ آئیے اب ہم مقبوضہ اراضی کی حد بندی کے بارے میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ سیلنگ آف لینڈ ہولڈنگز۔ زمینداروں کی ملکیت میں پائے جانے والی جو زمینیں تھیں ان زمینوں پر حد بندی کا اطلاق کر کے زمینی اصلاحات کا عمل شروع کیا گیا تھا۔ حد سے متجاوز جو زمینات تھیں ان زمینات کو حکومت نے اپنی تحویل میں لے کر بے زمین جو دیہی کسان پائے گئے تھے ان کسانوں میں اس فاضل زمین کو تقسیم کر دیا گیا، اور سماجی انصاف کے مقصد سے تقسیم شدہ جو زمین پائی گئی تھی اور آمدنی کے حاصل ہونے کی وجہ سے زمین آمدنی کے حصول کا کیا ہے ایک ذریعہ بن گئی تھی۔ اور زمینی اصلاحات کے عمل کو تیز تر کرنے کی خاطر 1972 میں ایک نیا حد بندی قانون کیا ہے بنایا گیا، جس کی خصوصیات آپ کو اب ذکر کیا ہے اس کا کیا جاتا ہے، جو مختلف قسم کی خصوصیات کا حامل تھا، جیسے کہ حد بندی میں کمی لائی گئی، اور جو تر زمین کے علاقے تھے اس تر زمین کے لیے 18 ایکڑ اور غیر آبپاشی زمین کی حد 54 ایکڑ کیا ہے کی گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ مقبوضہ اراضی کے تعین کے لیے 5 افراد پر مشتمل خاندان کو ایک اکائی کیا ہے قرار دیا گیا، اور مراد کو گھٹایا گیا۔ عدالت میں مرافعہ دائر کرنے کے عمل کو روکنے کی خاطر دیوانی عدالتوں کے دائرے اختیار کو کیا ہے بااثر بنایا گیا۔ ان ہدایات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ فاضل زمینات کو زمینداروں سے کیا ہے حاصل کر لیا گیا، اور وزارت دیہی ترقیات کی رپورٹ کے مطابق سپٹمبر 2001 کو 73.67 لاکھ ایکڑ زمین کو فاضل زمین کیا ہے قرار دیا گیا، اور ان زمینات کو بے زمین کسانوں کے درمیان میں تقسیم کرنے کے اوپر کیا ہے توجہ ظاہر کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ 31 مارچ 1980 عیسوی تک 69.13 لاکھ ایکڑ زمین کیا ہے فاضل زمین کیا ہے قرار دی گئی تھی، جو 30 سپٹمبر 2001 تک بڑھ کر 73.67 لاکھ ایکڑ فاضل زمین کیا ہے مانی گئی، اور حکومت نے جو تمام کیا ہے مولانا فاضل زمین تھی اس زمین کو اپنے قبضے میں کیا ہے نہیں لے سکتی تھی، تو زمیندار مختلف قسم کے عدالتی مقدمات کا سہارا لے کر زمین کو حکومت کے قبضے میں جانے سے روکنے کی کیا ہے کوشش کرنے لگے۔ لہٰذا جو تحویل شدہ زمین پائی گئی تھی اس زمین کا کل فاضل زمین یعنی کہ کا 70.2% 1980 کے 88.2% 2001 تک کیا ہے جا پہنچی تھی، لیکن یہ بھی پوری طرح حکومت کے قبضے میں نہیں آئی۔ مزید یہ ہے کہ اس طرح تحویل میں لی گئی زمین جو پائی گئی تھی خود حکومت بھی کیا ہے عوام میں کیا ہے اسے تقسیم نہیں کر سکی۔ 1980 میں جو تحویل میں لی گئی زمین تھی 73.2%، وہ کیا ہے 35.5 لاکھ ایکڑ کیا ہے تقسیم کر دی گئی، اور 2001 تک صرف 82.8% زمین
کہ کیا ہے دیہی قریبوں میں کیا ہے تقسیم کی گئی، یعنی کہ 1980 سے لے کر 2001 کے درمیان حکومت نے صرف 18.29 لاکھ ہیکٹر زمین ہی کیا ہے تقسیم کر سکی۔ اس دھیمی رفتار سے ہونے والی ترقی کے علاوہ معاشی آزاد کاری کی وجہ سے کئی ریاستی حکومتوں نے زمین کی انتہائی حدود کو کیا ہے نظر انداز کر دیا، اور کئی صنعتوں اور بڑے کسانوں کو حد بندی سے کیا ہے استثناء کر دیا گیا، حتیٰ کہ ان استثنائی معاملات کی حکومت ہند نے اجازت بھی کیا ہے نہیں لی گئی، اگرچہ کہ سرکاری طور پر زمینات کی حد بندی کے پروگراموں کو قبول کر لیا گیا، لیکن عملاً کیا کر دیا گیا، اسے مسترد کر دیا گیا۔ اس طرح سے کیا ہے یہ جو مقبوض اراضی حد بندی تھی، اسے کیا ہے مناسب ڈھنگ سے اس پر کیا ہے عمل آوری نہیں ہو سکی، اور جو درجے فہرست ذات اور قبائل تھے ان کو ہر قسم کے استحصال سے بچانے کی خاطر دستوری تحفظ کیا ہے فراہم کیا گیا، اور زمین کی جو قبائلوں سے غیر قبائلوں کو منتقلی ہے اس کو روکنے کے بھی کیا ہے اقدامات کیے گئے، اور قبائلوں کو واپس ان کی زمینات لوٹانے کی خاطر اقدامات بھی کیے گئے۔ ایسی ریاستیں جہاں پر قبائلوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جیسے کہ آندھرا پردیش، مدھیہ پردیش، کرناٹک، گجرات، بہار، اڑیسہ، راجستھان، آسام اور تریپورہ نے اس مقصد میں کیا ہے حاصل کرنے کے لیے کیا ہے مختلف قسم کے قوانین بھی کیا ہے بنائے گئے، اور ہندو قانون وراثت 1956 میں ترمیم کر کے زمینی جائیداد میں خواتین کے موقف کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کی گئی، اور زمین پر خواتین کے حقوق برقرار رکھنے کی خاطر دستوری و قانونی کیا ہے تحفظ بھی فراہم کیا گیا۔ آئیے اب ہم کنسولیشن آف ہولڈنگ یعنی کہ استعمال اراضی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کھیت کا جو اوسط رقبہ ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے، یہ کھیت بھی گاؤں میں کئی ٹکڑوں میں کیا ہے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کھیتوں کا رقبہ 0.50 ہیکٹر سے بھی کیا ہے کم ہوتا ہے، یہ کھیت جو پائے گئے ہیں یہ بہت ہی کیا ہے غیر کفایتی ہوتے ہیں، اور ترقی یافتہ جو زرعی طریقہ ہے ان کھیتوں میں کیا ہے اس کا اطلاق عمل میں نہیں لایا جا سکتا۔ اگر ہم زیادہ سے زیادہ زرعی پیداوار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان بکھرے ہوئے خطات اراضی کو یکجا کرنا کیا ہے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اب تب کیا ہے ہم اسے ایک بڑے کھیت میں کیا ہے تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جو بکھرے ہوئے کھیتوں کا مسئلہ ہے اس مسئلے کا حل ہی استعمال اراضی ہے، جو کہ نفع بخش بھی کیا ہے مانا جاتا ہے۔ شروعات میں یہ جو عمل رہا ہے یہ تیزی سے بڑھتا گیا، تاہم یہ ترقی رفتہ رفتہ مایوس کن کیا ہے ثابت ہوئی، اور ایک تعداد میں ہی چند ریاستوں میں کیا ہے اس پر عمل ہو سکا، مثلاً پنجاب میں، ہریانہ میں، مہاراشٹر اور اتر پردیش وغیرہ میں۔ بتایا جاتا ہے کہ سپٹمبر 2001 تک استعمالیت کے تحت کیا ہے لایا گیا جو کل رقبہ تھا وہ 1,06,33 کیا ہے ہیکٹر تھا، یعنی استعمالیت کا عمل تشفی بخش کیا ہے نہیں تھا۔ معیاری زمین رکھنے والے جو کسان تھے ان کسانوں نے اس پروگرام کی مخالفت کی، اور دیہاتوں میں جو غریب یعنی کہ عوام پائی گئی تھی اس عوام نے بھی اس کا کیا ہے تعاون نہیں کیا۔ مجموعی طور پر کسانوں نے اس پروگرام میں کیا ہے دلچسپی نہیں لی، جس کے نتیجے میں سوائے اتر پردیش کے سارے ملک میں اس پروگرام کو کیا ہے روک دیا گیا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں امداد باہمی کاشتکاری کیا ہے، یعنی کہ کوآپریٹیو فارمنگ کسے کہتے ہیں۔ امداد باہمی کاشتکاری کا بھی کیا ہے زمینی اصلاحات کا ایک اہم مقصد کیا ہے بتایا جاتا ہے۔ اس کو زرعی کارکردگی کو بڑھانے کی ایک مؤثر عملی کیا ہے یعنی کہ قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ اس کو زرعی کارکردگی بڑھانے کی ایک مؤثر حکمت عملی کیا ہے مانا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں جو چھوٹے کھیت ہیں وہ چھوٹے کھیت رکھنے والے تمام کسان مل کر آپس میں مشترکہ طور پر زمین کی کیا ہے کاشت کرتے ہیں، اور یہ ایک اجتماعی اور مشترکہ کاشتکاری کا طریقہ ہے جس سے کسان کو بڑے پیمانے کی کاشتکاری کے فوائد کیا ہیں حاصل ہوتے ہیں۔ چونکہ تمام جو کاشتکار ہیں ایک امداد باہمی کاشتکار سوسائٹی کے تحت جمع ہو کر کاشتکاری کرتے ہیں، اس لیے ان کو کئی فوائد کیا ہیں حاصل ہوتے ہیں،
جیسے کہ جدید ٹیکنالوجی کو آسانی سے وہ استعمال کرتے ہیں، وسائل کا مؤثر ڈھنگ سے استعمال کیا جاتا ہے، جس سے انہیں کثیر مقدار میں کیا ہے پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ انہیں کثیر مقدار میں پیداوار کے ساتھ ساتھ قابل فروخت فاضل پیداوار بھی کیا ہے حاصل ہوتی ہے، جسے فروخت کر کے وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ امداد باہمی کی حوصلہ افزائی کی خاطر پہلے 3 سالہ منصوبے میں کئی سفارشات کیا ہے کی گئیں۔ حکومت نے ان انجمنوں کی ترقی کے لیے کئی سہولیات اور ترغیبات بھی کیا ہے فراہم کی ہیں۔ ان سب حوصلہ افزا اقدامات کے باوجود یہ پروگرام کیا ہے مطلوبہ حد تک کیا ہے کارکرد نہیں ہو سکا۔ منصوبہ بندی کمیشن کے جو قائم کردہ یعنی کہ اورنجلا انگپا کمیٹی نے زرعی امداد باہمی انجمنوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور ان انجمنوں کی کارکردگی کے مطمئن نہیں ہونے اور مطمئن تو نہیں ہوئے تھے، اور کہا کہ غریب دیہی عوام اور زرعی پیداوار کو ترقی دینے میں امداد باہمی کاشتکاری کیا ہے ناکام ہو چکی ہے۔ اور امداد باہمی کاشتکاری کے ناکامی کے کیا ہے جو اسباب کیا ہے بتائے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے کیا ہے پیش ہے۔ جیسے کہ یہ ایک رضاکارانہ پروگرام تھا اور کسان میں اس تعلق سے کیا ہے کوئی حرکت بھی نہیں تھی۔ کسان غیر منظم تھے اور بیشتر جو انجمنیں تھیں وہ کسانوں کی جانب سے کیا ہے تشکیل دی گئی تھی اور چھوٹے کسانوں کو مناسب نمائندگی بھی نہیں ملی تھی۔ اس کا جو اہم مقصد تھا حکومت سے صرف کیا ہے چند یعنی کہ فائدے کیا ہے حاصل کرنا تھا۔ کھیتوں کو یکجا کر کے کھیتوں کو یکجا کرنے کے باوجود کسانوں کو اس مشترکہ جائیداد کیا ہے اسے نہیں سمجھ سکے، یعنی کہ کھیتوں کو تو یکجا کیا گیا، اس کے باوجود کسان کیا ہے اسے اپنی ایک مشترکہ جائیداد کیا ہے نہیں سمجھ رہے تھے۔ زمینداروں اور کاریگروں میں پیداوار کی تقسیم کا جو طریقہ تھا وہ بھی واضح طور پر کیا ہے متعین نہیں تھا۔ زمینی اصلاحات کی زد میں آنے کے بچنے کے لیے ان انجمنوں کا کیا ہے استعمال کیا گیا۔ ان انجمنوں کا جو نظم و نسق تھا وہ غیر مؤثر تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ مشترکہ زراعت کے تئیں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کر کے کسان دوبارہ اپنے ذاتی کھیتوں میں کیا ہے کاشت کرنے لگے تھے اور بٹائی کسانوں کا اجرت پانے والے مزدوروں جیسا کیا ہے سلوک ان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ امداد باہمی کاشتکاری پر عمل آور کرانے والے عہدیدار کو خود اس پر کیا ہے اعتبار نہیں تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ان انجمنوں کی ناکامی سے کیا ہے دیگر کسانوں کی حوصلہ افزائی بھی کیا ہے نہیں ہو سکی بلکہ ان کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے اس ٹاپک میں ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں زمینی اصلاحات کس طریقے سے پائے گئے تھے اور زمینی اصلاحات کے عمل میں لانے کے لیے یعنی کہ کس مقاصد کو کیا ہے یہاں پر مد نظر رکھا گیا تھا، اور لینڈ ٹینیور سسٹم کیا ہے، کس طریقے سے ہندوستان میں کیا ہے حقوق اراضی کے نظام پائے گئے تھے، ساتھ ہی ساتھ زمینی اصلاحات پر عمل آوری کے لیے کیا ہے کس طریقے کے کیا ہے اقدامات یا اصلاحات کیا ہے عمل میں لائے گئے تھے، اور آزادی کے بعد سے زمینی اصلاحاتی عمل میں کس طریقے کی تبدیلیاں کیا ہے واقع ہوئی ہیں، ان تمام پر کیا ہے ہم نے یہاں پر کیا ہے نظر ڈالی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ زمینی اصلاحات کا جو عمل تھا تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر یعنی کہ جو زمینی اصلاحات کا جو نظام ہے یہ نظام آزادی حاصل کرنے کے بعد زمینات کو بہت بہتر انداز میں غریب عوام میں تقسیم کرنے سے متعلق کیا ہے پیش کیا گیا ہے، کیونکہ آزادی سے قبل کیا ہے جب زمینی اصلاحات کا کوئی عمل نہیں تھا تو بڑے بڑے زمیندار اس زمینات کے مالک ہوا کرتے تھے اور یہ کسانوں پر استحصال کر کے یا جو بے زمین جو کسان تھے ان کسانوں پر وہ استحصال کر کے کیا ہے دولت کے ذرائع کو اپنی حد تک کیا ہے محدود کر رکھ لیے تھے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جو زمین ایک باوقار اثاثہ مانی جاتی ہے دیہی علاقوں کے لیے، ان کا اور زمین سے کیا ہے جو دیہی علاقوں میں زمین سے انسان کا جو رشتہ ہے وہ زرعی ڈھانچے کا کیا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ تو جب تک یہ رشتہ کیا ہے مضبوط یا بہتر نہیں رہے گا تب تک کیا ہے زرعی ڈھانچے کی ساخت بھی کیا ہے بہتر نہیں بن سکتی ہے۔
یعنی کہ یہاں پر جو چھوٹے کسان ہیں اور حاشیائی کسان ہیں ان کا تحفظ کیا ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو زمینی اصلاحاتی عمل میں اس بات کے اوپر توجہ دی گئی کہ ملکیت زمین میں جو عدم مساوات واقع ہو رہی تھی اس عدم مساوات کو کم کر کے زمین اور انسان کے درمیان میں تعلقات کو بہتر طریقے سے کیا ہے قائم کرنا، یہی کیا ہے زمینی اصلاحات کا عمل کیا ہے کہلاتا ہے، جس کے ذریعے سے جو ناقص زرعی پیداوار تھی اس ناقص زرعی پیداوار کی بدولت سماج اور معاشی ترقی میں جو رکاوٹیں پیش آ رہی تھی ان کو دور کرنا بھی کیا ہے اس زمینی اصلاحاتی عمل کا کیا ہے اہم مقصد رہا ہے۔ اس زمینی اصلاحاتی عمل کے تحت کیا ہے خواتین کو بھی کیا ہے یہاں پر زمینات کو یا زمینات پر حق رکھنے کی کیا ہے اجازت دی گئی، جس کی وجہ سے وہ بھی زمینات کے کیا ہے مالک بنتے گئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ زمینی اصلاحاتی عمل کے ذریعے سے نہ صرف زمین کی بہتر انداز میں کیا ہے تقسیم عمل میں لائی گئی، بلکہ زرعی پیداوار کو بہت حد تک بہتر طریقے سے اس میں اضافہ کرنے پر بھی کیا ہے یعنی کہ توجہ ظاہر کی گئی ہے، اور تمام قسم کا جو استحصال تھا اس کا سدباب کرنے کی بھی کیا ہے کوشش کی گئی، اور زرعی نظام میں جو سماجی انصاف تھا اس سماجی انصاف کو کیا ہے قائم کرنے کی بھی کیا ہے توجہ دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ دیہی عوام کے جتنے بھی طبقات ہیں ان تمام طبقات کو مساوی رتبہ اور مواقع کیا ہے فراہم کرنے کی بھی کیا ہے ضمانت دی گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ تمام کسان جو لگان کی شکل میں کیا ہے حکومت کو یعنی کہ رقم ادا کرتے تھے، اب اس زمینی اصلاحاتی عمل کے تحت لگان کی جو رقم تھی اور لگان ادا کرنے کے جو طریقے تھے اس میں کیا ہے تبدیلی لائی گئی، اور ممکنہ حد تک کیا ہے کسانوں کو سہولت کیا ہے فراہم کی گئی، جس کے ذریعے سے کسان بخوشی اپنی زمینات کا لگان بھی کیا ہے ادا کرے گا، اور نہ صرف اس کے ذریعے سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوگا بلکہ کسان بھی کیا ہے زمینات کے متعلق کیا ہے تحفظ کو حاصل کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس زمینی اصلاحاتی نظام کے تحت یہ کیا گیا کہ بے زمین جو غریب کسان ہیں ان کسانوں میں زمین کو تقسیم کر کے مقبوضہ اراضی کا کیا ہے معقول استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ وہ تمام لوگ جو بے زمین ہیں یعنی جن کے پاس کیا ہے اپنی کوئی زمین نہیں ہے وہ ہنر رکھتے ہوئے بھی کیا ہے بیکار نہ رہیں بلکہ اپنے ہنر کا کیا ہے وہ استعمال کریں۔ تو حکومت نے اس زمینی اصلاحاتی نظام کے ذریعے سے فاضل جو زمین پائی گئی تھی اس فاضل زمینات کو بے زمین کسانوں میں کیا ہے تقسیم کیا، جس کے ذریعے سے ایسے لوگ جو ہنر مند ہیں زمین کا استعمال کر کے پیداوار کو حاصل کر سکتے ہیں وہ لوگوں کو ایک بہتر موقع کیا ہے حاصل ہو گیا، اب وہ زمینات کے مالک بن چکے ہیں اور اپنے ہنر کے ذریعے سے زمینات سے پیداوار کو حاصل کر کے نہ صرف اپنی آمدنی بلکہ حکومت کی آمدنی میں بھی کیا ہے وہ اضافہ کرنے لگے۔ تو اس طریقے سے یہ جو سسٹم پایا گیا ہے زمینی اصلاحات لینڈ ریفارمز کا، یہ کیا ہے بہت ساری ریاستوں میں کیا ہے اپنے ایک بہتر اثر کو کیا ہے یعنی کہ چھاپ کی شکل میں کیا ہے پیش کیا ہے۔ حالانکہ یہ جو لینڈ ریفارمز کا جو نظام ہے یعنی کہ زمینی اصلاحات کا جو نظام ہے بہت ساری ریاستوں میں کیا ہے یہ ناکام ثابت ہوا ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگوں نے کیا ہے اسے قبول نہیں کیا، یا وہاں پر اس کی عمل آوری صحیح ڈھنگ میں نہ ہونے سے بہت ساری ریاستوں میں کیا ہے یہ عمل آوری سے رک گیا ہے، لیکن وہ تمام ریاستیں وہ تمام علاقے جہاں پر کیا ہے اسے بہتر انداز میں اس پر عمل آوری کی گئی وہ تمام ریاستیں کیا ہے اس سے مستفید ہو گئی ہیں۔ چونکہ اس نے بے زمین جو خواتین پائی گئی تھی ان بے زمین خواتین میں کیا ہے زمینات کو تقسیم کر کے انہیں ایک با اختیار کیا ہے بنانے کی طرف کوشش کی تھی، تو خواتین نے بھی کیا ہے اس نظام کا کیا ہے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ زمین پر پائے جانے والے ہر قبائلوں کے مفاد کے تحفظ کی طرف بھی کیا ہے اس نے توجہ پیش کی تھی، لہٰذا ہر قبائل کے لوگ بھی کیا ہے اس نظام کے تحت کیا ہے مستفید ہونا شروع ہو گئے تھے، اور رہائشی مکانات بنانے کی غرض سے بھی کیا ہے زمینی اصلاحاتی عمل کو کیا ہے یعنی کہ اس کے اوپر بھی توجہ دی گئی تھی، تو رہائشی مکانات بنانے کی غرض سے غریب دیہاتوں کو مکانات کے لیے کیا ہے جگہ بھی فراہم کی گئی، ساتھ ہی ساتھ دیہی غریبوں کی رہائشی مکانات کے حقوق کا کیا ہے تحفظ بھی فراہم کیا گیا تھا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ مقبوضہ اراضی کے تعین کے لیے جو کیا ہے یہاں پر 5 افراد پر مشتمل خاندان کو کیا ہے ایک اکائی قرار دیا گیا،
یعنی کہ زمینات کی حد بندی کرتے ہوئے اس کے تعین کے تحت ایسا خاندان جس میں 5 افراد پائے گئے تھے اس کو ایک اکائی تصور کرتے ہوئے کیا ہے مقبوض اراضی کی حد بندی کا کیا ہے قانون نافذ کیا گیا تھا۔ جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ اجتماعی جو اراضی کا سسٹم ہے یہ بھی کیا ہے یعنی کہ بہت ساری ریاستوں میں کیا ہے اس پر عمل آوری کی گئی، لیکن بہت سارے یعنی کہ ریاستیں کیا ہے اس کا اطلاق کیا ہے صحیح ڈھنگ سے نہیں کر سکی ہیں۔ امداد باہمی کاشتکاری نظام بھی جو پایا گیا تھا وہ بھی زمینی اصلاحاتی عمل کے تحت کیا ہے ایک شروع کیا گیا پروگرام ہے۔ یہ زمینی اصلاحات کا کیا ہے ایک اہم کیا ہے مقصد کیا ہے بتایا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے زرعی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے کیا ہے ایک مؤثر حکمت عملی کیا ہے سے مانا گیا ہے۔ یعنی کہ امداد باہمی کاشتکاری بھی زمینی اصلاحات کا ایک اہم مقصد ہے، اس کو زرعی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے کیا ہے ایک مؤثر حکمت عملی کیا ہے مانا گیا ہے۔ اس طریقے کے ذریعے سے ہو یہ رہا تھا کہ جتنے بھی چھوٹے کسان تھے یا چھوٹے کھیت رکھنے والے جتنے بھی کسان تھے وہ تمام مل کر کیا ہے مشترکہ طور پر زمینات کی کاشت کرنے لگے، اور یہ ایک اجتماعی اور مشترکہ کاشتکاری کیا ہے طریقہ بھی مانا جاتا تھا، جس سے کسانوں کو اپنی چھوٹی زمینات کے بجائے بڑی بڑی زمینات کے ذریعے سے کیا ہے وہ زیادہ فائدوں کو حاصل کر رہے تھے۔ تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کسانوں کو کیا ہے بڑے پیمانے پر کیا ہے کاشتکاری فوائد کیا ہے حاصل ہو رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے یہاں پر یہ جو امداد باہمی کاشتکاری کا طریقہ تھا اس کے تحت سوسائٹی کے جتنے بھی تمام یعنی کہ تمام جو کاشتکار تھے وہ اکٹھا ہو کر کیا ہے کاشتکاری کرنا شروع کر دیے تھے، جس کی وجہ سے فائدوں میں اضافہ ہوا۔ ہر کسان یعنی کہ ہر کاشتکار کیا ہے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لینے لگا تھا، جس سے کیا ہے کاشتکاری میں آسانی پیدا ہو گئی اور وسائل کا کیا ہے مؤثر ڈھنگ سے استعمال کیا گیا۔ تو اس تمام عمل کے ذریعے سے پیداوار میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ نہ صرف اس پیداوار کو وہ لوگ کیا ہے فروخت کر کے زر کمانے لگے، بلکہ ان کو فاضل پیداوار بھی کیا ہے حاصل ہونے لگی، یعنی کہ قابل فروخت فاضل پیداوار میں بھی کیا ہے اضافہ ہوا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ امداد باہمی کاشتکاری نہ صرف کیا ہے فائدوں میں اضافہ کی ہے، بلکہ یہ کچھ حد تک کیا ہے امداد باہمی کاشتکاری کیا ہے مختلف قسم کے اپنی کارکردگی کی وجہ سے کیا ہے ناکام بھی ثابت ہوئی ہے، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ امداد باہمی کاشتکاری کا جو پروگرام رہا ہے وہ پروگرام کیا ہے یہاں پر ایک رضاکارانہ پروگرام کیا ہے مانا جاتا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے قیام سے پہلے یہاں 2 علاقے یعنی کہ آندھرا اور تلنگانہ ہوا کرتے تھے۔ تو علاقہ آندھرا ریاست مدراس کا حصہ تھا اور تلنگانہ ریاست کیا ہے حیدرآباد کا حصہ تھا۔ تو آندھرا علاقہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نظم و نسق کے تحت تھا، اور تلنگانہ آصف جاہی خاندانوں کے نظام نوابوں کی حکمرانی میں تھا۔ تو ان دونوں علاقوں کے علیحدہ طرز ملکیت زمین اور زمینداری کیا ہے لگانداری کیا ہے پایا جاتا تھا۔ تو شمالی سرکار کے اضلاع زمینداروں کے ماتحت اور جنوبی اضلاع کے یعنی کہ پائیگاروں کے ماتحت کیا ہے ہوا کرتے تھے۔ تو تھامس منرو نے بحیثیت چیف کلکٹر تمام پالیگاروں کو معزول کر کے کڑپا، کرنول، اننت پور جیسے اضلاع میں ریت واری کیا ہے بندوبست نظام کو کیا ہے رائج کیا تھا، اور علاقے تلنگانہ میں جاگیرداری نظام، انعامداری نظام، ریت واری نظام بطور زمینی ملکیتی نظام کیا ہے پائے جاتے تھے۔ اس زمانے میں تلنگانہ میں 6 قسم کی جاگیریں، 14 سنستھان اور سرفراز زمینات کیا ہے پائی جاتی تھی۔ صرف خاص زمینات وہ بڑی کیا ہے جاگیریں تھیں جنہیں نظام کے ذاتی خرچ کے لیے کیا ہے دیا گیا تھا، اور بعض زمینات کو دیوانی زمینات بھی کیا ہے کہا جاتا تھا۔ یہ صرف خاص زمینات کا ہی کیا ہے حصہ تھی۔ علاقے آندھرا میں زمیندار اور انعامدار کیا ہے ثالثین تھے، تلنگانہ میں جاگیردار، پٹے دار، کوٹو پٹے دار اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے ثالثین کیا ہے ہوا کرتے تھے۔ اگرچہ کہ ریت واری نظام تلنگانہ اور آندھرا علاقے میں پایا جاتا تھا، لیکن کسانوں کے حقوق کیا ہے تسلیم نہیں کیے جاتے تھے۔ علاقے آندھرا میں 2 قسم کے لگانداری نظام ہوا کرتے تھے۔ پہلی قسم میں وہ لگاندار تھے جو کسان یا دوسرے لوگ جنہیں زمین پر کیا ہے کاشتکاری کا حق حاصل تھا، اور دوسرے قسم کے لگاندار وہ لوگ تھے جنہیں کسی قسم کے حقوق کیا ہے حاصل نہیں تھے،
اور جنہیں بار بار کیا ہے رقم یعنی کہ لگان اور مدت لگانداری میں تبدیلی کا کیا ہے سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ علاقے تلنگانہ میں لگانداروں کی جو حالت تھی وہ نہایت ہی قابل رحم تھی۔ ان سے غلاموں جیسا کیا ہے سلوک کیا جاتا تھا۔ ان سے پہلے نوابوں کی زمینات پر جبراً کاشتکاری کیا ہے کروائی جاتی تھی۔ اس کے بعد انہیں اپنا ذاتی کرایہ یعنی کہ زمینات پر کیا ہے کاشت کی اجازت کیا ہے دی گئی تھی۔ نوابوں کے نمائندے جیسے کہ جاگیردار یا پھر کیا ہے دیش پانڈے یا پھر کیا ہے سردیش مکھ لگانداروں کا کیا ہے بری طرح سے استحصال کرتے تھے، اور تمام زرخیز زمین خالصہ زمین تصور کیا ہے کی جاتی تھی۔ ان پر کسانوں کو کیا ہے کوئی قسم کا حق حاصل نہیں تھا۔ باوجود یہ کہ ریت والی نظام نافذ تھا، کسانوں کو پٹے حقوق دینے کے لیے جاگیردار ان سے بھاری نذرانے کیا ہے وصول کرتے تھے۔ مستقل بندوبست نہیں کیے گئے تھے، اور گاؤں کے کسانوں کی حالت تو انتہائی کیا ہے ابتر بتائی گئی تھی۔ ایک بار میعاد کی تکمیل ہوتے ہی جاگیردار بڑے ہی یعنی کہ جو بھونڈے دار انداز میں کیا ہے لگان کی رقم کیا کرتے تھے اضافہ کر دیتے تھے۔ تو آندھرا علاقے میں 1958 تک لگانداری معاملات میں کیا ہے کوئی خاص توجہ نہیں کی گئی تھی، اور لگانداروں کے تحفظ کا بھی کیا ہے کوئی عمل وہاں پر موجود نہیں تھا، جس کے نتیجے میں جو زمیندار تھے اکثر انہیں بدلتے رہتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ خول پر لی گئی زمین پر ان کے حقوق کی حفاظت کی خاطر کیا ہے ان کے پاس کوئی تحریری کیا ہے دستاویز موجود نہیں تھے، جس سے کہ ملکیت زمین کی ان کی ضمانت کیا ہے مل سکے۔ علاقے تلنگانہ کا جو نظام تھا لگانداری وہ سراسر کیا ہے مختلف تھا۔ یہاں 3 قسم کے لگاندار ہوا کرتے تھے، جیسے شکمیدار، پھر دوسرا ہے اسامی شکمیدار، اور تیسرا ہے اجارہ لگاندار۔ پٹے دار بعض شرائط کے تحت کیا کرتے تھے لگانداروں کو پٹا دیتے تھے، اور انہیں ایک متعین مدت تک کیا ہے لگانداری سے یعنی کہ انہیں نہیں ہٹایا جا سکتا تھا۔ ایسے مشروط لگانداروں کو شکمیدار کہتے تھے۔ معمولی لگاندار جن کے کوئی حقوق کیا ہے نہیں ہوتے تھے انہیں اسامی کیا ہے شکمیدار کیا ہے کہا جاتا تھا۔ سالار جنگ نے اجارہ دار لگاندار کا ایک نیا لگانداری نظام کیا ہے رائج کیا تھا، اور زمینات جو تھے وہ لگانداروں کو کیا ہے پٹے پر دی جاتی تھی۔ ایسے لگانداروں کو اجارہ لگاندار کیا ہے کہتے تھے۔ تاہم یہ جو نظام تھا وہ 1908 میں کیا ہے برخاست ہو گیا۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں لگانداری نظام کس طریقہ کا پایا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ لگانداری نظام کے کیا مقاصد پائے گئے ہیں، اور حقوق اراضی کے کتنے سسٹم پائے گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ لینڈ جو ریفارمز نظام ہیں یہ آندھرا اور تلنگانہ میں کس قسم کا پایا گیا تھا، اس سے متعلق آج کے ٹاپک میں ہم نے کیا ہے معلومات حاصل کی ہیں۔ انشاءاللہ دوسرے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔